बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से 12 रेफरेंसेस के हवाले से एक वीडियो जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब की नज़र से गुज़री और उन्होंने अपनी वीडियो के शुरू में एक वीडियो का क्लिप लगाया है जिसमें अहले सुन्नत के किसी स्टेज से कोई बरेलवी खुलफ़ाए सलासा की मज़म्मत करता है और उसका जवाब जनाब मिर्ज़ा साहब देना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब ये हुआ है कि एक अहले सुन्नत स्टेज से एक अहले सुन्नत शख्स ख़ुद मिर्ज़ा साहब के बकौल राफ़ज़ी नुमा बरेलवी, ये लफ्ज़ हैं जनाब मिर्ज़ा साहब के, तो उस पर इन्होंने 2 घंटे की वीडियो बनाई है। 2 घंटे क्या 2 दिनों की बनाते रहें, हमें कोई वो नहीं है। हमारा मौजू चूँकि नहजुल बलागा रहता है और जनाब मिर्ज़ा साहब ने 12 हवाले नहजुल बलागा के दिए हैं और मुझे नहीं समझ आई कि एक अहले सुन्नत स्टेज से, बरेलवी स्टेज से एक बरेलवी शख्स तौहीन करता है तो इसका शियत के साथ क्या ताल्लुक़ है और इसका नहजुल बलागा से क्या ताल्लुक़ है। मैं यहाँ इब्तिदा में अर्ज़ करता जाऊँ कि बिलखुसूस ये उन जवानों से हमारी गुजारिश है जो मिर्ज़ा साहब को दाद देते हैं या फिर हम जैसे तलबा से ये फरमाइश करते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। चूँकि मेरा ताल्लुक़ नहजुल बलागा से रहता है, मिर्ज़ा साहब ने पहले भी नहजुल बलागा से, ये कोई उनकी नई बातें नहीं हैं बल्कि ये सारी बातें पहले वो कर चुके हैं और हम तफसील से उनका जवाब दे चुके हैं। आप अगर चाहें तो नहजुल बलागा चैनल पे जाके नहजुल बलागा की हकीकत ये प्ले लिस्ट है या मिर्ज़ा साहब के जवाबात वो भी लिस्ट में मौजूद है और प्ले लिस्ट को आप देख सकते हैं। मुझे अफसोस ये हुआ है, पहली तो ये कि जनाब मिर्ज़ा साहब बात बरेलवी कर रहे हैं, आप जवाब शिया को दे रहे हैं और फिर नहजुल बलागा के हवाले जो हैं वो पेश कर रहे हैं। ये आपकी मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए मिर्ज़ा साहब, आप अहले सुन्नत, खा वो बरेलवी हों, खा वो अहले हदीस हों, खा वो जिस सिलसिले में हों, नासबी भी हों, तो वो अपने आप को अहले सुन्नत ही कहते हैं। लिहाजा आप कोशिश कीजिए अपने हम मसलक अफराद की रहनुमाई कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह शिया उलमा इस पे मेहनत कर रहे हैं और अगर कहीं शिया प्लेटफार्म से, शिया स्टेज से भी कुछ ज़ाकिरीन नुमा अफराद ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो उलमा ख़ुद उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। इस वक्त हमारे जो जहान तशय्यो की बड़ी शख्सियात हैं, आयतुल्लाह अल-उज़्मा आग़ा सैयद अली सिस्तानी और सैयद अली ख़ामेनी, ये दोनों बुज़ुर्गान का एक जुमला कई दफ़ा नक़ल कर चुका हूँ और जवानों, अपने जवानों से भी और अहले सुन्नत जवानों से भी ये एहतराम के साथ गुजारिश है, हमारे शिया बुज़ुर्गान का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि किसी के मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। अब ये आप अलग बात जो है वो ये है कि आप खामखा हमें मंसूब करें, तो मैं मिर्ज़ा साहब से ये कहूँगा कि आप अपने जवानों के लिए कोशिश कीजिए, रहनुमाई कीजिए। आप ये नहजुल बलागा को बार बार दरमियान में लाने का क्या मकसद बनता है। और अगर आप रहनुमाई करना चाहते हैं तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, और बाज़ उलमा में से आपने ख़ुद नाम लिया है बाज़ वीडियोज़ में कि वो लोग मसलन हाफिज़ हैदर अली साहब का आपने नाम लिया और ऐसे अफराद जो काम कर रहे हैं, कुरान पे भी काम कर रहे हैं और अपने जवानों की रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा काम कर रहे हैं। लिहाजा इतने फ़िक्रमंद आप न हों। आप बेशक बरेलवियों के लिए इसलिए कि वह अहले सुन्नत कहलवाते हैं, या नासबियों के लिए काम कीजिए जो दुश्मनी अहले बैत रख के फिर अहले सुन्नत कहलवाते हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनके लिए काम कर रहे हैं, रहनुमाई फरमा रहे हैं, तो वो रहनुमाई कीजिए बजाय इसके कि आप शिया पे ये ज़ोर दें। और दूसरी ताज्जुब होता है, ये कोई इल्मी चीज़ें नहीं होती। चूँकि शिया 12 को बहुत अहमियत देते हैं इसलिए मैंने 12 रेफरेंस पेश किए। देखिए शिया 12 को, और फ़ख्र है कि शिया 12 को अहमियत देते हैं और शिया 12 इमाम मानते हैं। मिर्ज़ा साहब, पहला सवाल आपसे यही है कि ज़रा आजकल शिया जो हैं वो 12वें इमाम की याद में जश्नों की तैयारी कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं इमाम महदी 15 शाबान को। ज़रा एक सवाल आपसे है मिर्ज़ा साहब, और वो ये है कि ज़रा 12 आप इतने मुक़द्दस समझते हैं, हम तो समझते हैं, आप भी अगर हमारे लिए मुक़द्दस समझते हैं तो एक काम ये कीजिए कि ज़रा ये 12 का अदद अहले सुन्नत सिहा में भी इस्तेमाल हुआ है, ज़रा वो 12 खलीफे पूरे करके आप दे दीजिए।
اپنے جوانوں کو بتلائیے کہ یہ 12 پورے کیسے ہوتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں بھی بار بار کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، اور آپ نے پھر گنے ہیں وہ خلافت 30 سال کے کیسے کیسے گنے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ خلافت جتنے سال بھی ہوگی، ذرا یہ بتلائیے کہ یہ مسلم جیسی کتابوں میں، مسلم میں چند دفعہ یہ لفظ 12 کا ہے، کبھی 12 امام، کبھی 12 خلیفے، کبھی 12 رہنما۔ تو اب یہ 12 ذرا پورے کر کے دے دیجئے، ہمیں بھی بڑی خوشی ہوگی کہ آپ 12 سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 12 جو ہیں وہ، اور 12 یہ یاد رکھیے عزیزان، جو عزیزان تفصیل نہیں جانتے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ 12 پورے تب ہوتے ہیں جب 12واں امام مہدی ہوگا۔ میں اس لفظ 12 پہ اگر گھنٹہ بولتا رہوں تو یہ کم ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی کتاب آج کل میں اکثر 12ویں امام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ اہل سنت کے ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اور یہ منہاج القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے، القول المعتبر فی الامام المنتظر۔ انہوں نے ایک باب بنایا ہے، یہ 12ویں فصل انہوں نے بنائی ہے، امام مہدی روئے زمین پر 12ویں امام اور آخری خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ یہاں پھر انہوں نے 9 روایات نقل کی ہیں، جس میں عن جابر ابن سمرہ مثلا پہلی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دین اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک 12 خلیفہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ حضرت، میں پڑھ ہی دوں اس کو پوری کو، حضرت جابر ابن سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے، ان تمام پر امت مجتمع ہوگی۔ پھر میں نے حضور نبی سے کچھ گفتگو سنی جسے میں سمجھ نہ سکا، تو میں نے اپنے باپ سے عرض کیا آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے باپ نے بتایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تمام 12 خلفاء قریش سے ہوں گے۔ پھر انہوں نے دوسری روایت نقل کی، اور پھر سیوطی سے کچھ حوالے، سنن ابن ابی داؤد سے کچھ حوالے۔ تو امام ابو داؤد نے گویا یہ باب باندھ کر علماء کے اس قول کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام مہدی ان 12 خلفاء میں سے ایک ہوں گے، اولاد جناب زہرا سے ہوں گے۔ اور پھر آگے بہت ساری روایات انہوں نے نقل کی ہیں، امام مہدی ہم آل محمد سے ہوں گے۔ یہ مثلا اگر آپ دیکھیے تو یہ سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، طبرانی نے لکھا ہے، اور نعیم ابن حماد نے الفتن میں لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے 12 کے حوالے سے 9 روایات نقل کی ہیں۔ اب ہم ساری روایات اس طرف نہیں جاتے، بلکہ اگر زیادہ کسی کو تحقیق کی ضرورت ہے تو میں مرزا صاحب یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک کتاب ہے جو بہت اچھی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، فلک النجات، اور یہ جنگ سے شیعہ ہونے والے 2 سکالرز نے لکھی ہے، مولانا حافظ علی محمد صاحب۔ اس پہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اس فلک النجات میں انہوں نے ایک پورا باب باندھا ہے 12 کا، اور مرزا صاحب یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے صفحہ 467 سے یہ شروع کرتے ہیں، فصل انہوں نے بنائی ہے فی بیان 12 خلیفہ، 12 خلیفوں کے باب میں۔ تو یہاں انہوں نے تقریباً 40 صفحات میں ثابت کیا ہے کہ کہاں کہاں امام خلیفے 12 بیان ہوئے ہیں۔ تو بہرحال 12 سے آپ کا محبت کا اظہار اور شیعہ کی محبت کا بھی اقرار کہ شیعہ 12 کے عدد کو بہت چاہتے ہیں، تو الحمدللہ ہم 12 کے عدد کو بھی چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے 12 امام ہیں، اور 12واں امام جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اگر اس پہ گفتگو ہو تو پھر یہ بہرحال یہ 40 صفحات اب ہم کچھ نقل نہیں کرنا چاہتے، اتنا یہ ہے کہ اپنے جوانوں کے لیے یہ 12 ثابت کر کے بتلائیے وہ 12 خلیفے کون سے ہیں، یا وہ 12 امام کون سے ہیں۔ اب کیا اس میں پھر جی تو نہیں چاہ رہا کہ چھوڑ دیں، جی یہی چاہتا ہے کہ اس کو آپ کو خدمت میں پیش کر دوں۔ بہرحال اس کو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ہم کہ 12 پورے کریں، بڑی خوشی ہوگی ہمیں۔ اور پھر جب امامت کی بحث آتی ہے تو امامت کی بحث کو بھی ذرا قرآن مجید کے حوالے سے پیش کر دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب ابراہیم کو کیسے امامت کا عہدہ دیا، اس کی طرف آتے ہیں۔ بہرحال تو یہ 2 چیزیں آپ کی خدمت میں، پہلے تو یہ ہے کہ اس دور میں یہ ایسی چیزیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں،
ایک بریلوی اٹھ کے بریلوی سٹیج سے اگر توہین صحابہ کرتا ہے تو اس میں شیعہ کا کیا جرم ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر شیعہ پلیٹ فارم سے بھی کوئی کرتا ہے تو عوام کو ایک نظریے کا حامل نہیں سمجھا جاتا. عوام جو ہیں وہ تو ممکن ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ ایسے کام کرتے رہے. ہمارے علماء میں سے کوئی بھی توہین مقدسات کی اجازت نہیں دیتا. اور مجھے بہت پسند ہیں، ان دنوں میں اکثر یہ جملہ نقل کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ ابو نعیم صاحب کے، اور وہ انہوں نے صدر ہاؤس میں پچھلے دنوں میں ایک پروگرام جو کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ دشمن کا میزائل شیعہ سنی نہیں دیکھتا، وہ مسلمان کو دیکھتا ہے. اور بعض افراد جو ہیں وہ اب کیا نام لوں، یہ چکر میں ہیں، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ یہ مانتا ہے، وہ مانتا ہے، وہ جو مانتا ہے وہ مانتا ہے. اور میں اس میں ایک بڑی اچھی بات انہوں نے حافظ علی محمد صاحب، یہ صاحب فلک و نجات، ان کی کتاب 2 جلدوں میں ہے. یہ پہلی امامت کے سلسلے میں ہے اور دوسری جو ہے وہ نماز کے سلسلے میں ان کی کتاب ہے. اب اس پہ مجھے ایک بہت اچھی چیز لگی، انہوں نے فرمایا کہ اختلافات مٹائیے تو تحقیق سے مٹائیں، ایسے نہیں ہے الزامات کے ذریعے سے، یا تحقیق کیجیے، اور تحقیق کے لیے کتابیں ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آج یوٹیوب کو استعمال کیجیے، بیٹھ جائیے جہاں آپ کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. بعض افراد جو ہیں وہ پھر تو یہ توہین وغیرہ کی یہ چیزیں کوئی، اس وقت بھی بعض افراد جو ہیں امریکہ میں بیٹھ کے اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں تو علماء کرام اس کی بھی مخالفت میں بول رہے ہیں. وہ کوئی نمائندگی نہیں کرتے شیعیت کی اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ اس میں سامنے آتا ہے. تو بہرحال یہ 12 کا عدد جو ہے وہ ہمیں انتظار رہے گا کہ جناب مرزا صاحب 12 پورے کر کے ذرا دیں گے. آتے ہیں اگلی بات جو جناب مرزا صاحب نے حوالے دیے ہیں، ریفرنسز، 12 ریفرنسز. ہم دیکھتے ہیں کتنا وقت جو ہے وہ ملتا ہے. 12 ریفرنسز میں انہوں نے نہج البلاغہ کے 12 حصوں کو پیش کیا. اب 12 حصوں میں سے جو حصے ہم اس وقت عرض کر سکتے ہیں، پہلا انہوں نے ریفرنس کے طور پر نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 کو پیش کیا ہے. اور خطبہ 174 جناب امیر علیہ السلام کے یہ 2 خطبے جو ہیں یہ بہت مہم ہیں اس اعتبار سے. خطبہ 174 اور خطبہ 196 جس میں جناب امیر علیہ السلام نے بہت زیادہ قرآن مجید کی عظمت بیان کی ہے. تو مجھے تعجب ہوتا ہے مرزا صاحب پہ کہ مرزا صاحب نہ نہج البلاغہ سے توحید پیش کرتے ہیں، نہ نہج البلاغہ سے قرآن مجید کی عظمت و تفسیر پیش کرتے ہیں. مرزا صاحب ایک خطبہ ہی پڑھ دیجئے، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشہور اہل سنت کی شرح نہج البلاغہ ہے، یہ ہمارے پاس پیچھے پڑی ہے 20 جلدوں میں. اس کے اندر جو خطبہ 218 ہے 11ویں جلد میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. خطبہ 218 جو سورہ الحاقم التکاثر کی تفسیر ہے، یہ اہل سنت عالم جو مشہور شارح نہج البلاغہ ہے اور جس کا مرزا صاحب آپ نے اقرار بھی اس ویڈیو میں بھی کیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں میں نے گزشتہ 50 سالوں میں اس ایک خطبے کو 1000 بار پڑھا ہے، الحاقم التکاثر کی تفسیر. اور فرماتے ہیں جب بھی میں نے پڑھا ہے مجھے یوں لگا جو یا میرے آباء و اجداد قبر سے اٹھ کے حالات قبر مجھے خود بتلا رہے ہیں، نہ کہ علی فقط بتلا رہے ہیں. یہ جناب امیر علیہ السلام نے قبر کے حالات بتلائے، موت کے بعد کے حالات بتلائے. وہ کہتے ہیں کہ گویا میرے آباء و اجداد قبر سے اٹھ کے آ کے مجھے حالات سنا رہے ہیں. اور پھر ایک جملہ جو مجھے بہت پسند ہے، جناب ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے 1000 بار اس خطبے کو پڑھا، لیکن جب بھی پڑھا میرے لیے نئے نئے مفاہیم اس سے ظاہر ہوئے. تو مرزا صاحب کبھی کبھی آپ عظمت قرآن کو، تفسیر قرآن کو، توحید پروردگار کو، معاد کے واقعات کو، موت کے بعد کے حالات کو، زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو یوں بھی بیان کر دیا کیجئے. آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ فقط نہج البلاغہ سے وہ منفی چیزیں ہی پیش کرتے ہیں. آپ اگر منفی چیزیں پیش کریں گے تو پھر ان کا جواب ہوگا، اور جواب ہوگا تو پھر یہ کوئی مناسب نہیں ہے. یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو ان اختلافات میں الجھائیں. اس لیے ہم نے عرض کیا ہے یہ فساد نہیں اتحاد کا زمانہ ہے.
بہرحال پہلا خطبہ جو انہوں نے پیش کیا ہے 174، تو قرآن مجید کے حوالے سے یہ جناب امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور یہاں آ کے ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ عَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَعْوَائِكُمْ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ۔ اب اس کا ترجمہ انہوں نے پڑھا ہے، میں بھی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اس میں، کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے بعد کسی اور چیز کی آپ کو احتیاج نہیں رہتی ہدایت کے لیے، اور نہ کوئی قرآن سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہوتا ہے۔ قرآن سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو، دیکھیے یہ جملات جو ہیں وہ قرآن سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو، مجھے نہیں سمجھ کہ شاید دقیق الفاظ تھے، مرزا صاحب تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ قرآن کی عظمت جناب امیر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور مرزا صاحب یہاں سے کہتے ہیں کہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، اور پھر وہ سارا زور انہوں نے اس خطبے کے ضمن میں جو لگایا ہے وہ ہے یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا محترم، یا علی مدد کہنا کہاں ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک ہے، اس کے بارے میں علماء کرام اپنے جوانوں کی اصلاح فرما رہے ہیں، اور کسی شیعہ سے پوچھ لیجئے کہ یا علی مدد کا آپ معنی کیا لیتے ہیں، کیا ہے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ اس موضوع کو۔ لیکن یہ کہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، سارا کچھ قرآن ہے، اور خطبہ 174 کو اس عنوان سے پیش کیا، تو کم از کم اس کو بھی پڑھتے کہ یا علی مدد یعنی وسیلے کو۔ اب وسیلے کی بحث جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھیے، اپنی بیماریوں کی شفا چاہو، آپ کہتے ہیں کہ آل محمد، اور پھر چونکہ دوسرا جو ریفرنس دیا ہے وہ خط 31 کا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان کسی کو پردہ نہ بناؤ۔ میں جملہ وہ پڑھ ہی دوں اسی حوالے سے، پھر دونوں کو ایک ساتھ لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ خط نمبر 31 میں جناب امیر المومنین نے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو لکھا اور ایک وصیت لکھی، اور ہماری اس پوری ایک کتاب ہے اس پہ، اور کامیاب زندگی کے اصول امام نے بیان کیے ہیں، اور ہم نے اس کو الگ بھی شائع کیا ہے دستور زندگی۔ محترم یہ دستور زندگی ہے، اس کو بھی اختلافی نہ بنائیے، علماء نے پوری کتابیں اس پہ لکھی ہیں، اور یہ امام حسن مجتبی کو وصیت لکھی، اور قیامت تک کے لیے یہ وصیت ہم جیسوں کے لیے بھی موجود ہے۔ یہاں امام نے توحید کی عظمت بتلاتے ہوئے ایک جملہ استعمال کیا ہے جناب امام نے۔ امام فرماتے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذَنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ آذن لک فی الدعاء، دعا کی، سوال کی اجازت دے رکھی ہے۔ وتکفل لک بالاجابہ، اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے، اور یہ جملہ جو مجھے لگتا ہے کہ شاید سمجھ نہیں آیا مرزا صاحب کو، اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو، اور تم نے کہ گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی۔ آگے جملات ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے یہاں امام کو جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ وَأَمَرَكَ أَن تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيكَ، اس ذات نے تجھے حکم دیا ہے کہ آپ اس سے سوال کریں تاکہ وہ جواب دیں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یہ وعدہ الہی ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ اور مرزا صاحب اس پہ زور دیتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، آتا ہوں میں اس طرف۔ سَأَلَكَ، اے میرے محبوب میرے بندے آپ سے پوچھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہاں پیغمبر اکرم کو اذا سألک، میں زیادہ اس آیت پہ نہیں رکنا چاہتا، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، تو یہ کیا ہے، پیغمبر اکرم سے بندے پوچھیں، کیا خداوند کریم ڈائریکٹ ان کو نہیں مل رہا؟
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان نمائندگان کو، ان انبیاء کو، ان ائمہ ہدا کو اگر منسوب کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا پتہ بتلائیں۔ اذا سألک عبادی، یہ اللہ کی خبر دینے کے لیے وسیلہ ہیں۔ میں آتا ہوں اس پہ انشاءاللہ، گفتگو تفصیل سے ہوگی ان دو جملات پہ، خط نمبر 31 اور خطبہ 174 کے۔ اور پھر یہ کہ وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے، مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے، اللہ نے تم اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑا نہیں کیا، مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْكَ، کوئی پردہ نہیں بنایا ہے کہ وہ درمیان میں حائل ہو۔ اب تو یہ کیا ہے، جناب پیغمبر اکرم کو یہ حکم جو ہوتا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی، بندے آپ سے پوچھیں گے تو میری طرف سے آپ ان کو بتلاؤ۔ اب پھر جب اذا سألک عبادی عنی تو ان کو کہنا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ تو یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود پیغمبر اکرم کو واسطہ بنا دیا ہے۔ بہرحال یہ ان دو چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، اور چونکہ مرزا صاحب کا زیادہ زور جو ہے وہ اس پہ ہے، اور ہم اسی چیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ شاید وقت کو دیکھیں گے، زیادہ وقت آپ کا نہ لیں۔ اب اس فرمان میں یہ جو قرآن مجید کے حوالے سے خطبہ 174 ہے، اس میں دو لفظ ذرا غور سے دیکھیے۔ جناب امیر المؤمنین نے یہاں فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے، یوم القیامت شفع فیہ ومن محل بہ القرآن یوم القیامت صدق علیہ، کہ یہاں قرآن مجید شفا ہے۔ ایک یہ دو جملے، شفا حمزہ کے ساتھ، قرآن شفا ہے، جب بیماری ہوتی ہے تو بیماری سے شفا ہوتی ہے، اور جب کسی کی سفارش ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ شفیع استعمال ہوتا ہے جو عین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں لفظ جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کے لیے استعمال کیے ہیں۔ جناب مرزا صاحب، اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ شیعہ علی کو کیسے وسیلہ سمجھتے ہیں، تو ذرا دیکھیے کہ پیغمبر کا وہ فرمان، اور نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے خود قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بتلایا ہے، ان القرآن لمعی ما فارقتہ مذ صحبتہ، اللہ کی کتاب قرآن میرے ساتھ ہے، اور جب سے میرا اور اس کا ساتھ ہوا ہے ہم کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے۔ اور یہ وہی حدیث ہے جو پیغمبر اکرم نے فرمائی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کتاب کو علی علیہ السلام آپ کے بیان کردہ خطبہ نمبر 174 میں فرماتے ہیں کہ قرآن شفا بھی ہے، یہ علی فرما رہے ہیں۔ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے قرآن مجید میں۔ اب اگر قرآن مجید علاج ہے بیماریوں کا، تو انہی بیماریوں کا علاج کا ایک نام ثقلین ہے، جو علی سے لے کے علی کے بیٹے سارے اس بیماریوں کا پتہ بتلاتے ہیں اور علاج کر کے دکھاتے ہیں۔ اور بہرحال وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، وہ بیماریاں بڑی کیا ہیں، بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ کیا کفر ہے، نفاق ہے، ہلاکت ہے، گمراہی ہے۔ فَاسْأَلُ اللَّهَ بِهِ، اب اللہ سے مانگو، بِهِ اس کے واسطے سے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ جو کیا ہے، اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو۔ اب یہ کیا ہے، قرآن کے وسیلے سے علی فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو۔ تو قرآن اگر وسیلہ بن سکتا ہے تو کیا اہل بیت وسیلہ نہیں بن سکتے، علی وسیلہ نہیں بن سکتے؟ اب قرآن اس دور میں بھی جی کسی کی زندگی میں آپ مدد کر سکتے ہیں، تو قرآن مجید کی زندگی جو ہے وہ اب کاغذوں کے حوالے سے بھی وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت کا ذریعہ ہے، تو وہ وسیلہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، اللہ سے، اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے مانگو۔ وَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تک پہنچو، بِحُبِّهِ قرآن کی محبت کے ذریعے سے۔ تین چیزیں جناب امیر علیہ السلام نے یہاں شفا بھی کہا ہے اور وسیلہ بھی کہا ہے، اور توجہ کا معنی جو مفتی صاحب نے کیا ہے
اس کی دوستی کے لیے ہوئے اس کا رخ کرو۔ اب یہ تین چیزیں یاد رکھیے، ہم اس سے زیادہ اس پہ نہیں رکنا چاہتے، اس لیے کہ آگے جناب امام نے پھر وَعْلَمُ أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وہ عین کے ساتھ جو شفیع کا لفظ ہے وہ بھی امام نے استعمال کیا۔ امام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کا کلام تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی، اور اس روز جس کے عیوب بتلائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ اب ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں، جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انا شاہد لکم یوم القیامہ، میں علی قیامت کے دن آپ کا گواہ ہوں گا۔ اب وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں دیکھیے کہ قرآن وسیلہ ہے، قرآن شفیع ہے، قرآن شفا ہے۔ تین جملے یاد رکھیے، قرآن وسیلہ ہے، قرآن شفیع ہے، قرآن شفا ہے۔ تو اب اگر ہم جناب امیر علیہ السلام کو وسیلہ مانتے ہیں تو زیادہ ناراضگی کا اظہار نہ کیجئے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے، کہاں ائمہ خدا نے اپنے جوانوں کے لیے، شیعہ جوانوں کے لیے میں فخر کیجئے اس وسیلے پہ، اور اس وسیلے کو وسیلہ بنائیے۔ ہم جب آیت پڑھتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو اس کی 100 تعویلیں کی جاتی ہیں۔ اب جنہوں نے تعویلیں ہی کرنی ہیں ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں اپنے شیعہ جوانوں سے کہتا ہوں کہ اللہ توجہ، علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ الیہ بحبہ، قرآن کی محبت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، یا مفتی صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ کا رخ کرو۔ توجہ الیہ، اللہ کی طرف پہنچنا ہے تو یہ قرآن کے ذریعے سے۔ اور میں یہاں ایک جملہ خطبہ نمبر 150 کا یہی نقل کرتا جاؤں، جہاں امیر علیہ السلام نے امامت کے بارے میں فرمایا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی بحث چھڑے گی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے وقت کی پابندی کرنا، اس لیے ہم آج ان 12 حوالوں کو مکمل نہیں پیش کریں گے، ایک دو زیادہ سے زیادہ 3 تک پہنچ سکیں۔ ذرا خطبہ نمبر 150، یہ جو ہم سامنے ہے ہمارے، یہ مرکز افکار اسلامی کا نہج البلاغہ ہے۔ یہ اگر آپ جو ظاہراً یہی ہے مرزا صاحب کے پاس بھی، اس کے صفحہ نمبر 425 پہ خطبہ نمبر 150 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ علی عبادہ، بلا شبہ ائمہ اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں، قوام، اور اللہ کو بندوں سے پہچنوانے والے ہیں۔ امام کا کام کیا ہے؟ وہی قرآن کا کام ہے، ہدی للمتقین۔ امام فرماتے ہیں امام کا کام کیا ہے؟ عرفاؤہ علی عبادہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے والے ہیں۔ لا يدخل الجنت الا من عرفهم وعرفوه، جنت میں وہی جائے گا جسے ان کی معرفت ہو اور وہ بھی اسے پہچانے، اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جو نہ انہیں پہچانے اور نہ وہ اسے پہچانے۔ تو یہ خطبہ نمبر 150 کے الفاظ ہیں کہ قرآن بھی شفیع بھی ہے، قرآن اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، ائمہ بھی وہی کرتے ہیں۔ شیعہ جوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک جو ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، یہ مرکز افکار اسلامی کا شائع شدہ صحیفہ کاملہ بھی ہے، اور یہ ایک پرانا ہمارے پاس جو موجود ہے، اس میں دعائے ختم القرآن پڑھیے۔ پھر مرزا صاحب سے یہ عرض کرتا ہوں، مرزا صاحب یہ ائمہ خدا سے جو تعلیمات نقل ہیں کبھی ذرا ان کو بھی نقل کر دیجئے، صحیفہ سجادیہ پہ ایک درس دے دیجئے۔ مصر کے ایک طنطاوی ہیں بزرگوار، وہ فرماتے ہیں اگر سید سجاد کا صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ نہ ہوتا اور یہ دعاؤں کا مجموعہ نہ ہوتا تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ رب سے کلام کیسے کرنا ہے۔ علی و اولاد علی نے رب سے کلام کرنا یا رب سے مانگنے کا ڈھنگ بتلایا ہے، اور ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو علی کے اور علی زین العابدین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ دعائے کمیل ہمارے ہاں ہر شب جمعہ ہوتی ہے، وہاں علی سے ہم سیکھتے ہیں، یا علی بتلائیے مجھے میرے رب سے بات کیسے کرنی ہے، اور یہی ہے علی کی سب سے بڑی مدد کہ اللہ سے آپ نے کیسے مدد مانگنی ہے، اور اللہ کی بہترین جو دستور العمل ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور کتاب ہے وہ قرآن ہے، قرآن کو کیسے سمجھنا ہے۔
ہم کسی وقت اور ماہ رمضان میں بالخصوص ہم اسی پہ گفتگو کریں گے کہ امیر بیان سے تفسیر قرآن سیکھیے، امیر مومنان سے تفسیر قرآن سیکھیے۔ چوتھے خلیفے کے عنوان سے ہی علی سے جو نقل تفسیر ہوئی ہے، ایک جملہ ہم نے خطبہ 218 کا عرض کر دیا ہے، سیکھیے قرآن، سیکھیے علی سے۔ زین العابدین امام سے یہ دعائیں سیکھیے۔ اس دعائے کمیل کا ایک جملہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ شیعہ درمیان میں حجاب لے آتے ہیں۔ علی کا وہ جملہ جو میرا پسندیدہ جملہ ہے، علی فرماتے ہیں الہی و ربی و مولائی و سیدی من لی غیرک اسألہ ان کشف ضری، اے پروردگار، اے میرے سردار، اے میرے مولا، تیرے علاوہ میرا کون ہے جس سے میں مانگوں؟ تو اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اس مانگنے کا ڈھنگ سیکھنے کے لیے علی اور سید سجاد سے مدد لی جاتی ہے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی اس صحیفہ میں 54 دعائیں ہیں اور کچھ ملحقات ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے کیا ہے۔ میں اپنے جوانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، آپ بھی تو بس یہ مناظرے میں مت الجھے رہیں۔ آپ وہ افراد جو شیعیت کی حقیقت کو نہیں جانتے، ان کو یہ نہج البلاغہ جیسی کتاب دیجئے، صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب دیجئے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی 42ویں دعا جو دعائے ختم قرآن امام علیہ السلام کی ہے، ذرا اس کا ایک جملہ دیکھیے کہ قرآن کی تفسیر جناب امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اب چلیں آتے ہیں اس پہ، وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّرًا، اے پروردگار تو نے قرآن کا تفصیلی علم ہمیں عطا کیا۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ، اور اس کے علم تفصیلی کا ہمیں وارث قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کے علم کے وارث ہیں، اور ان کو علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مجھے پیغمبر نے پڑھایا۔ اب اس میں سے ایک لفظ جو وسیلے کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی صحیفہ سجادیہ کی ملحقات میں یہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی جو دعا 58 ہے، اس کو ذرا دیکھیے۔ مختصر سی دعا، اور اس میں ذکر آل محمد پر مشتمل یہ دعا ہے۔ اللہم یا من خص محمدا وآلہ بالکرامہ وحباہم بالرسالہ وخصصہم بالوسیلہ۔ نہیں فرصت کہ ہم اس پورے فرمان کی تفسیر بیان کریں۔ تیسرا جملہ ہے، جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اے اللہ، اے وہ جس نے محمد اور ان کی آل کو عزت و بزرگی کے ساتھ مخصوص کیا، اور جنہیں منصب رسالت عطا کیا، یعنی پیغمبر اکرم اس محمد و آل محمد چکے، اور وسیلہ بنا کر امتیاز خاص بخشا۔ یہ نبوت جو ہے وہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد میں سے پیغمبر اکرم کو تو نے نبوت عطا فرمائی ہے، اور ان کی آل کو کیا ہے وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اور ان کو یعنی آل محمد کو تو نے وسیلہ بنا کر خاص امتیاز بخشا۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ دہراتا ہوں، وسیلہ بنا کر امتیاز خاص بخشا۔ لفظ وسیلہ استعمال کیا ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا 58 میں، اے پروردگار تو نے ان کو وسیلہ بنا کے خاص امتیاز بخشا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ وہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کی تفسیر کیجئے، تو اس کو دکھائیے یہ دعا نمبر 58 صحیفہ سجادیہ۔ امام سجاد فرماتے ہیں جن کو اللہ نے وسیلے کے طور پر خاص کیا ہے وہ آل محمد ہیں، محمد و آل محمد ہے۔ ظاہر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کے۔ آگے پھر جناب امام نے اور بھی دعائیں عظمت کے حوالے سے پیش فرمائی ہیں۔ تو یہ دو جملے، دو حصے نہج البلاغہ سے ہٹ کے اس سے بھی ذہن میں رکھیے۔ بالخصوص دعائے ختم قرآن میں عرض کروں گا کہ اس کو پڑھیے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایک مثلا اسی دعا میں امام فرماتے ہیں وَأَنْ حَجْتَ بِعَالِهِ سُبُلَ الرِّضَا إِلَيْكَ، پروردگار آل محمد کے ذریعے تو نے اپنی رضا و خوشنودی کی راہیں آشکارا کی ہیں، یعنی تیری ذات تک پہنچنے کی جو راہیں ہیں وہ راہیں آل محمد کے ذریعے سے آشکارا ہوئی ہیں۔ ان کی آل کے ذریعے سے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ذریعے سے اللہ نے اپنی راہوں کو واضح کیا ہے۔
وجل القرآن وسیلۃ لنا، پھر یہاں دعا ختم قرآن میں دعا نمبر 42 میں قرآن کے لیے بھی جناب امام نے لفظ وسیلہ استعمال کیا ہے۔ بات بہت طولانی ہو گئی ہے، بہرحال اس ایک دو جملات اور آپ کی خدمت میں تاکہ یہ مرزا صاحب کا ریفرنس ایک پورا ہو جائے۔ مرزا صاحب سے میری گزارش ہے کہ ان دونوں کو مد نظر رکھیے، خطبہ نمبر 174 کو اور خط نمبر 31 کو۔ اب ہم ان باتوں کو زیادہ دہراتے نہیں ہیں، بس اتنا عرض کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام کو پڑھیے۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر کوئی پیغمبر اکرم پر درود بھیجتا ہے تو درود پیغمبر اکرم سنتے بھی ہیں اور درود کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کیا یہ درود وسیلہ نہیں ہے؟ آل محمد کا دیکھیے، نہج البلاغہ میں اگر علی سے ہی پوچھنا ہے تو ہم عرض کر چکے ہیں، چونکہ یہ ویڈیو ہماری تفصیل سے موجود ہے مرزا صاحب کی ان اعتراضات پہ۔ آپ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 361 کو دیکھیے، جناب امین علیہ السلام وہاں کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو پیغمبر اکرم پر درود بھیجیے، اور جب آپ درود بھیجیں گے تو اللہ اس سے بلند تر ہے کہ درود کو قبول کر لے اور پھر دوسری آپ کی دعا رد کر دے۔ یعنی امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اذا کانت لک الی اللہ سبحانہ حاجتا فابدأ بمسألۃ الصلاۃ علی رسولہ ثم صل حاجتک، پہلے درود بھیج پھر رب سے مانگ۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا درود وسیلہ نہیں بن رہا یہ؟ اب کیا یہ درود معاذ اللہ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب بن رہا ہے؟ نہیں، حجاب نہیں بنتا، یہ راہ بن رہا ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ کا قرب۔ کسی بزرگ نے بڑا خوب کہا کہ میں نے اللہ کو پہچانا علی کے سجدوں سے، وہ بہادر جو ہزاروں کے سامنے گھبراتا نہیں ہے، وہ جب سجدے میں سر رکھ کے سبوح قدوس کی تسبیح پڑھتا ہے تو ایک شخص کہتا ہے میں نے علی کو اس حالت میں دیکھا گویا علی کا روح پرواز کر گئی ہے۔ تو یہ علی سے ہم نے سیکھا ہے توحید کو۔ اور بلکہ یہاں کہتا ہے، جب ہمارے ایک مرحوم شاعر نے ایک ربائی کہی تھی کربلا کے لیے، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ توحید نہ مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تو یہ شبیر کے سجدوں میں ملے گی۔ جناب سید الشہداء سجدوں کو بچانے کے لیے، اب یہ ایک الگ موضوع ہے اور پھر اس پہ بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، نہیں جانا چاہتا، تو یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں پھر یہی عرض کروں گا کہ یہ کوئی اللہ تک پہنچانے کے لیے یہ ارتباط مستقیم کی نفی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، وقت بہت زیادہ لے لیا ہے آپ کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود حکم دیا ہے حج کا۔ اب کیا معاذ اللہ کعبہ جو ہیں یہ پردہ بن جائے گا اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان؟ یہ کس لیے حج پہ جاتے ہیں؟ وہاں دعائیں سنی جاتی ہیں، وہاں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھی جانی چاہیے۔ تو یہ کہ کیا کعبہ جو ہے وہ حجاب بن گیا ہے؟ کوئی مسلمان کعبہ کو حجاب نہیں سمجھتا۔ اور کیا ہم حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں تو کیا حجر اسود کو خدا مان رہے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی بوسہ دیا جائے تو شرک ہو جاتا ہے؟ کہ حجر اسود کو بوسہ جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ ایک چیز جو قرآن مجید میں یہاں عرض کر دوں، اگر آپ دیکھیے جا کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو، جہاں امامت کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ہے، اور میں مرزا صاحب کو کہوں گا اس بات کو بھی کبھی چھیڑیے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب ابراہیم کو کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہاں تو رب کہتا ہے ابراہیم میں نے تجھے امام بنایا ہے، تو گویا امام رب بناتا ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پھر یہ نہیں ہے کہ اچھا امام بنایا ہے تو میں آگے بھی پھر فیصلے خود کرتا جاؤں گا۔ قال ومن ذریتی، یہ منسوب جو ہے وہ تیری ذات کو کرنا ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا عہدہ نہیں ملتا۔ یہاں امامت کی ساری شرائط کا خلاصہ کر دیا ہے۔ بہرحال ہم واسطے اور وسیلے کے حوالے سے جو چیز عرض کرنا چاہتے ہیں آگے آیت میں ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم لوگ مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بناؤ، اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ اب یہاں اللہ کے خلیل کے پاؤں کے نشان، پچھلے دنوں میں عمرہ کے شرف نصیب ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کریم اللہ یہ پتھر
پتھروں پہ نشان کس لیے محفوظ کیے ہیں؟ تاکہ لوگ معاذ اللہ ان پتھروں کو دیکھیں؟ نہیں، پتھروں کو نہیں، ان پتھروں کے نشانوں سے خلیل اللہ کی تصویر آئے گی، جو خلیل اللہ منجنیق پہ بیٹھ کے بھی کہہ رہا تھا مدد چاہیے لیکن تیری نہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان بندوں کے ذریعے سے میری نماز ہے، لیکن میری نماز کے لیے اس مقام ابراہیم کے جتنے قریب کھڑے ہو سکتے ہو کھڑے ہو۔ اب اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ مقام ابراہیم ہوگا، حجر اسود ہوگا، خود کعبہ ہوگا، تو کیا اس کعبہ کو آپ کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ کو میں نازیبا الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لہٰذا یہ حجاب نہیں ہے جو امام حسن مجتبیٰ کو امام نے فرمایا، یہ ایک وسیلہ ہے اور ایک ذریعہ ہے۔ رہ گیا اللہ والے بندوں سے، یہ امامت کی بحث کبھی بہرحال پھر چھیڑیں گے۔ اللہ کے بندے واسطہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ذرا دیکھیے سورہ یوسف کی آیہ نمبر 97 کو جا کے دیکھیے۔ سورہ یوسف کی آیہ نمبر 97 میں جناب یوسف کے بھائی وہ ساری غلطیاں کر کے آتے ہیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، سورہ یوسف کی آیہ 97۔ جناب یوسف کے بھائی غلطیاں کر کے آ جاتے ہیں باپ کے پاس، بابا کہ یا ابانا استغفر لنا، آپ ہمارے لیے رب سے استغفار طلب کریں۔ یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ استغفار کریں۔ کیا یہ پردہ ہو گیا کہ یہ درمیان میں واسطہ آ گیا اور یہ شرک ہو گیا؟ اب یہ بات یہاں تک نہیں ہے، یہ آیت نمبر 97 ہے۔ اور پھر اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے اس کے جواب میں؟ فرمایا جناب یعقوب کے الفاظ ہیں، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ یہاں کا وہ غفور ہے، رحیم ہے، لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے طلب مغفرت کروں گا۔ یعنی انہوں نے کہا بابا آپ ہمارے لیے طلب مغفرت کریں۔ جناب یعقوب کہتے ہیں میں آپ کے لیے طلب مغفرت کروں گا۔ تو آیا جناب یعقوب یہاں پردہ بن رہے ہیں، درمیان میں وسیلہ جو بن رہے ہیں بیٹوں، گناہگار بیٹوں کے لیے، تو کیا یہ حجاب ہو گیا؟ نہیں، یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ جناب یعقوب اس وسیلے کو قبول کر رہے ہیں اور رب اور اپنے بیٹوں کے، اس لیے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اس گھرانے کو وسیلہ بنا کے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں رب کریم نے اجازت دی ہے۔ میں ابھی شفاعت کی بحث کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اور سورہ بقرہ کی جو توحید کی سردار آیت ہے وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی وَمَن يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفیع بنے؟ وہی بن سکتا ہے جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دے۔ اب کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہے تو ان کو پہچانیے۔ اور پھر سورہ انبیاء کی آیت 28 میں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ شفاعت کس کی کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی، جو بندے ان سے طلب شفاعت کرتے ہیں ان کے لیے۔ یہ تو اللہ نے کچھ کو شفاعت کی اجازت دی ہے، کچھ کو وسیلہ بنایا ہے۔ اب بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں میرے خیال میں، باقی چیزیں جو ہیں وہ مرزا صاحب سے اتنا ہی عرض کرتے ہیں۔ شیفتہ مرحوم نے ایک شعر کہا تھا، اتنی نہ بڑھا پاک کیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ۔ اب اپنے جوانوں کی اصلاح کرتے رہیے۔ شیعہ جوانوں کی اصلاح کے لیے قرآن مجید و نہج البلاغہ و صحیفہ سجادیہ موجود ہے۔ تیسرا ریفرنس جو انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے، خطبہ نمبر 235 کا۔ مرزا صاحب خطبہ 235 میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ احکام ختم ہو گئے، کون سا شیعہ ہے؟ ذرا شیعہ کے عقائد کی کوئی ایک چھوٹی سی کتاب تو پڑھ لیجئے، کوئی اردو کی کتاب ہی پڑھ لیجئے۔ جائیے عقائد امامیہ شیخ مظفر جو ہیں وہ اردو میں ترجمہ ہے اور نیٹ پہ بھی موجود ہے، خرید لیجئے کہیں سے اور اس کو پڑھ لیے۔ کیا شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی احکام جاری ہیں؟ نہیں، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ دین غدیر کے دن پیغمبر پر مکمل ہو گیا، ائمہ کا کام اس دین کی تفسیر اور اس دین کی حفاظت ہے۔ یہ ہے عقیدہ شیعہ۔
کوئی شیعہ یہ نہیں کہتا کہ احکام آسمان سے ابھی بھی جاری ہیں، ابھی آپ اس کو بنائیں گے، پھر ہوگا کیا؟ آپ خطبہ 235 جی علی علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے، علی علیہ السلام اپنے پیاروں پہ روتے ہوئے نہج البلاغہ میں نظر آتے ہیں، تو پیغمبر پہ رونا کیا یہ منع ہے؟ یہ ماتم اور یہ زنجیر کے پھر بات جو ہے وہ وہی ہے کہ آیا علماء اس حوالے سے کہ ہاں تک اجازت دیتے ہیں، اور اگر کوئی علماء کی نہیں سنتے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ جیسے میں نے عرض کیا، جائیے شیخ مظفر سے پوچھئے، اور اس دور میں جناب آغا سیستانی و آغا خامنئی جیسے افراد سے پوچھئے۔ ایک نظریہ اور یہ ضمنی چیزیں جو ہیں اس میں آپ اس کو اگر یوں بڑھا چڑھا کے کہ جی ماتم کہاں ہے اور زنجیر زنی کہاں ہے، پھر پیغمبر اکرم کی رحلت کے حوالے سے ایک تو یہ عرض کروں، خطبہ نمبر 180 جو نوف بکالی اس کے ناقل ہیں اور راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے صفین کے بعد جناب عمار یاسر کو، ابن تیہان کو، ذو الشہادتین کو یاد کیا، اور پھر اپنا ہاتھ اپنے ریش مبارک پہ رکھا اور اتنے روئے طال البقا، بڑی دیر تک، طویل مدت تک علی اپنے پیاروں پہ روتے رہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام جناب عمار یاسر و جناب ابن تیہان و ذو الشہادتین پہ رو رہے ہیں، تو کیا پیغمبر اکرم پہ رونا جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ رونا منع ہے؟ اب یہ باتیں جو ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب رحلت پیغمبر پہ جناب مرزا صاحب آپ ایسے سوالات کریں گے کہ یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، تو دو سوال کو شیعہ جوان کرے گا اور پھر یہ مسئلہ اتحاد کے بجائے اختلافات کی طرف چلا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم کی رحلت ہوتی ہے تو حضرت خلیفہ دوم تلوار اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے پیغمبر مار نہیں سکتے، ابھی واپس آتے ہیں، اور پھر جب پہلے خلیفہ آ کے ان کو بتلاتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ نے تو کہا ہے کہ انک میت و انہم میتون، تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آیت قرآن مجید میں ہے۔ یہ پھر بحثیں آئیں گی کہ قرآن مجید کی آیت کا بھی علم نہیں تھا۔ اب میں اس کو نہیں جاتا، یہ ذرا ایک باب اسی کو بڑی تفصیل میں رحلت پیغمبر اکرم کو جناب فلک نجات میں علی محمد صاحب نے نقل کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم کی رحلت کے تذکرے آپ کریں گے خطبہ 235 کو عنوان بنا کے، تو پھر قصے اور بھی ہوں گے کہ علی تو وہاں غسل و کفن بھی دے رہے تھے، جنازہ بھی پڑھ رہے تھے، رو بھی رہے تھے، صبر کے تذکرے بھی کر رہے تھے، لیکن اور افراد کہاں تھے جو جنازہ پیغمبر اکرم کو چھوڑ کے کسی اور کام میں مشغول تھے؟ تو یہ اختلافات مت پھیلائیے، بلکہ ہمارے جوانوں کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، قرآن فہمی کی ضرورت ہے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی عاملی کی پچھلے ہفتے 80 جلدوں میں تفسیر تسنیم مکمل ہوئی ہے۔ ہم نے 85 میں شروع کیا تھا، 38 سال انہوں نے تفسیر کا درس دیا، ہر ہفتے 5 دن درس ہوتا تھا، اور 38 ایئرز جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے، اور 80 جلدوں میں تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ تو یہ اس عنوان سے جوانوں کو قرآن کی تفسیر بتلائیے، اور شیعہ نے الحمدللہ جو کام تفسیر میں کیا اس کو پیش کیجئے، نہ کہ نہج البلاغہ کے وہ جملات جو بہرحال کچھ اختلافی ہیں اور کچھ آپ اختلافی بناتے ہیں۔ رہی نہج البلاغہ کی اسناد، ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، اور پھر بھی جوانوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے نہج البلاغہ کو ہمارے بزرگ علماء، مثلا کوئی چند سال پہلے آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے جوانوں کی نصیحت کے طور پر کچھ تحریر بھیجی تھی، اور اس میں 8واں پوائنٹ ہے: جوانان عزیز، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے۔ اب یہ قرآن کی تفسیریں ہیں، میں اس کو یوں کہتا ہوں نہج البلاغہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ مرزا صاحب قرآن کی تفسیر اگر سیکھنی ہے تو مع القرآن علی سے سیکھیے، یہ تفسیر سنا دیجئے، توحید سنا دیجئے، اختلافی مسائل کو رہنے دیجئے۔ آپ کے جوان جو مانتے ہیں وہ مانیے، اور ادھر جو جوان مانتے ہیں ان کو وہ ماننے دیجئے۔ بات کہاں تھی؟ ایک بریلوی جو ہے وہ اٹھتا ہے اور کسی کی توہین کرتا ہے تو اس میں شیعہ کا کوئی جرم نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس توقع کے ساتھ اس سیشن کو چھوڑ رہے ہیں، خطبہ نمبر 235 تک، یعنی 3 حوالے جو ہیں وہ جناب مرزا صاحب کے آ گئے ہیں، باقی حوالوں کو انشاءاللہ کسی اور وقت پہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو تقوی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی مقصد قرآن تھا، ہدن للمتقین۔ یہ قرآن کی تعریف ہے، اور میرے مولا علی کی تعریف کیا ہے؟
امام المتقین. ذرا ان دو کو جوڑیے. میں نے کہا ہے کہ ایک ان سالوں میں کتاب آئی ہے مصر سے شائع ہو گئے, اس کا عنوان ہے علی امام المتقین. قرآن ہدن للمتقین, علی امام المتقین. پروردگار ثقلین کی ہمیں پیروی کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.